तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह माइदा आयात 1 ता 5। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। तर्जुमा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पूरी पाबंदी करो। तफसीर यानी उन हुदूद व क़ुयूद की पाबंदी करो जो इस सूरा में तुम पर आयद की जा रही हैं और जो बिल उमूम खुदा की शरीयत में तुम पर आयद की गई हैं। इस मुख्तसर से तमहीदी जुमले के बाद ही उन बंदिशों का बयान शुरू हो जाता है जिनकी पाबंदी का हुक्म दिया गया है। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। तर्जुमा, तुम्हारे लिए मवेशी के किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। तफसीर अनआम मवेशी का लफ्ज़ अरबी ज़बान में ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी के लिए बोला जाता है और बहीमा का इतलाक़ हर चरने वाले चौपाए पर होता है। अगर अल्लाह ताला ने यह फरमाया होता कि अनआम तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं तो उससे वही 4 जानवर हलाल होते जिन्हें अरबी में अनाम कहते हैं, लेकिन हुक्म इन अल्फाज में दिया गया है कि मवेशी की किस्म के चरिंदा चौपाए तुम पर हलाल किए गए हैं। इससे हुक्म वसी हो जाता है और वो सब चरिंदा जानवर इसके दायरे में आ जाते हैं जो मवेशी की नौइयत के हों, यानी जो पुछलियाँ ना रखते हों, हैवानी ग़ज़ा के बजाय नबाताती ग़ज़ा खाते हों और दूसरी हैवानी खुसूसियात में अनआम अरब से मुमासिलत रखते हों। नीज़ इससे इशारतन ये बात भी मुतरश्शे होती है कि वो चौपाए जो मवेशियों के बरअक्स कुचलियाँ रखते हों और दूसरे जानवरों को मारकर खाते हों हलाल नहीं हैं। इसी इशारे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े करके हदीस में साफ हुक्म दे दिया कि दरिंदे हराम हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन परिंदों को भी हराम करार दिया जिनके पंजे होते हैं और जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं या मुर्दार खोर होते हैं। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि नहिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्लि ज़ी नाबिन मिनस सबाए व कुल्लु ज़ी मखलबिन मिनत तैर। दूसरे मुतअद्दिद सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से भी इसकी तायीद में रिवायात मनकूल हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा महल्लिस सैद व अंतुम हुरुम। तर्जुमा, सवाए उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे, लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो। तफसीर एहराम उस फ़कीराना लिबास को कहते हैं जो ज़ियारत काबा के लिए पहना जाता है। काबा के गिर्द कई कई मंजिल के फासले पर एक हद मुकर्रर कर दी गई है जिससे आगे बढ़ने की किसी ज़ायर को इजाज़त नहीं जब तक कि वह अपना मामूली लिबास उतार कर एहराम का लिबास ना पहन ले। इस लिबास में सिर्फ एक तहबंद होता है और एक चादर जो ऊपर से ओढ़ी जाती है। इसे एहराम इसलिए कहते हैं कि इसे बांधने के बाद आदमी पर बहुत सी वो चीज़ें हराम हो जाती हैं जो मामूली हालात में हलाल हैं, मसलन हिजामत, खुशबू का इस्तेमाल, हर किस्म की ज़ीनत व आराइश और क़ज़ाए शहवत वग़ैरह। इन्हीं पाबंदियों में से एक ये भी है कि किसी जानदार को हलाक ना किया जाए, ना शिकार किया जाए और ना किसी को शिकार का पता दिया जाए। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। तर्जुमा, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। तफसीर यानी अल्लाह हाकिम मुतलक है, उसे पूरा इख्तियार है कि जो चाहे हुक्म दे। बंदों को उसके अहकाम में चूनो चरा करने का कोई हक नहीं। अगरचे उसके तमाम अहकाम हिकमत व मसलहत पर मबनी हैं, लेकिन बंदा मुस्लिम उसके हुक्म की अतात इस हैसियत से नहीं करता कि वो उसे मुनासिब पाता है या मबनी बर मसलहत समझता है, बल्कि सिर्फ इस बिना पर करता है कि यह मालिक का हुक्म है। जो चीज़ उसने हराम कर दी है वो सिर्फ इसलिए हराम है कि उसने हराम की है, और इसी तरह जो चीज़ उसने हलाल कर दी है वो भी किसी दूसरी बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ इसी बुनियाद पर हलाल है कि जो खुदा उन सारी चीज़ों का मालिक है वो अपने ग़ुलामों को इस चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। लिहाजा कुरान पूरे ज़ोर के साथ ये उसूल कायम करता है कि अशिया की हुर्मत व हिल्लत के लिए मालिक की इजाज़त व अदम इजाज़त के सिवा किसी और बुनियाद की कतन ज़रूरत नहीं, और इसी तरह बंदे के लिए किसी काम के जायज़ होने या ना होने का मदार भी इसके सिवा और कुछ नहीं है कि खुदा जिसको जायज़ रखे वो जायज़ है और जिसे नाजायज़ करार दे वो नाजायज़।
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ تفسیر: ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدہ یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو، وہ اس کا شعار کہلائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے، فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ اور اسٹامپ حکومتوں کے شعائر ہیں، اور وہ اپنے محکموں سے بلکہ جن جن پر ان کا زور چلے سب سے ان کا احترام کا مطالبہ کرتی ہیں۔ گرجا اور قربان گاہ اور صلیب مسیحیت کے شعائر ہیں۔ چوٹی اور زنار اور مندر براہمنیت کے شاعر ہیں۔ کیس اور کڑا اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت کا شعار ہے۔ سواستھکا آریہ نسل پرستی کا شعار ہے۔ یہ سب مسلک اپنے اپنے پیرووں سے اپنے ان شعائر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شعائر میں سے کسی شعار کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہم معنی ہے۔ شعائر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔ ایسی علامات جہاں جس مسلک اور جس نظام میں بھی پائی جائیں، مسلمان ان کے احترام پر مامور ہیں، بشرطے کہ ان کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہو، کسی مشرکانہ یا کافرانہ تخیل کی آلودگی سے انہیں ناپاک نہ کر دیا گیا ہو۔ کوئی شخص خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے عقیدہ و عمل میں خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کا کوئی جز رکھتا ہے تو اس جز کی حد تک مسلمان اس سے موافقت کریں گے اور ان شاعر کا بھی پورا احترام کریں گے جو اس کے مذہب میں خالص خدا پرستی کی علامت ہوں۔ اس چیز میں ہمارے اور اس کے درمیان نزاع نہیں بلکہ موافقت ہے۔ نزاع اگر ہے تو اس امر میں نہیں کہ وہ خدا کی بندگی کیوں کرتا ہے، بلکہ اس امر میں ہے کہ وہ خدا کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیوں کی آمیزش کیوں کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شعائر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ برپا تھی۔ مکے پر مشرکین قابض تھے۔ عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ حج و زیارت کے لیے کعبے کی طرف جاتے تھے اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی سہی، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی سہی، مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں نہ چھیڑو، حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہ کرو، خدا کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لے جا رہے ہوں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے، نہ کہ بے احترامی کا۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ۔ ترجمہ: نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا۔ ترجمہ: نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ تفسیر: شعائر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شاعر کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم دیا گیا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین نہ ہو جائے۔ ان چند شاعر کو نام بنام بیان کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ ترجمہ: ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ تفسیر: احرام بھی من جملہ شعائر اللہ ہے اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا اس کی بے حرمتی کرنا ہے۔
اس لیے شاعر اللہ کے سلسلے میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ جب تک تم احرام بند ہو، شکار کرنا خدا پرستی کے شعائر میں سے ایک شعار کی توہین ہے۔ البتہ جب شرعی قاعدے کے مطابق احرام کی حد ختم ہو جائے تو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ ترجمہ: اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ تفسیر: چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبے کی زیارت سے روک دیا تھا اور عرب کے قدیم دستور کے خلاف حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ: نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ: اللہ سے ڈرو۔ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ۔ ترجمہ: تم پر حرام کیا گیا مردار۔ تفسیر: یعنی وہ جانور جو طبعی موت مر گیا ہو۔ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ترجمہ: خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تفسیر: یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کی نظر ہے۔ والمنخنقۃ۔ ترجمہ: جو گلا گھٹ کر مر گیا۔ والموقوذۃ۔ ترجمہ: یا چوٹ کھا کر مر گیا۔ والمتردیۃ۔ ترجمہ: یا بلندی سے گر کر مر گیا۔ والنطیحۃ۔ ترجمہ: یا ٹکر کھا کر مرا ہو۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ ترجمہ: یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ تفسیر: یعنی جو جانور مذکورہ بالا حوادث میں سے کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے باوجود مرا نہ ہو بلکہ کچھ آثار زندگی اس میں پائے جاتے ہوں، اس کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا صحیح نہیں ہے۔ ذبح اور ذکاہ اسلام کے اصطلاحی الفاظ ہیں۔ ان سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے جس سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے۔ جھٹکا کرنے یا گلا گھونٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون کا بیشتر حصہ جسم کے اندر ہی رک جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ برعکس اس کے ذبح کرنے کی صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے رگ رگ کا خون کھنچ کر باہر آ جاتا ہے اور اس طرح پورے جسم کا گوشت خون سے صاف ہو جاتا ہے۔ خون کے متعلق ابھی اوپر ہی یہ بات گزری ہے کہ وہ حرام ہے، لہٰذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خون اس سے جدا ہو جائے۔ وما ذبح علی النصب۔ ترجمہ: اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ تفسیر: اصل میں لفظ نصب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ یا استحان ہے، جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔
اس مقام پر یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کی جو قیود شریعت کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں، ان کی اصل بنیاد ان اشیاء کے طبعی فوائد یا نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اخلاقی فوائد و نقصانات ہوتے ہیں۔ جہاں تک طبعی امور کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی سعی و جستجو اور کاوش و تحقیق پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دریافت کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ مادی اشیاء میں سے کیا چیزیں اس کے جسم کو غذائے صالح بہم پہنچانے والی ہیں اور کیا چیزیں تغذیے کے لیے غیر مفید یا نقصان دہ ہیں۔ شریعت ان امور میں اس کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتی۔ اگر یہ کام اس نے اپنے ذمے لیا ہوتا تو سب سے پہلے سنکھیا کو حرام کیا ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا یا ان دوسرے مفردات و مرکبات کا جو انسان کے لیے سخت مہلک ہیں سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ شریعت غذا کے معاملے میں جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اس کا یہ پہلو ہے کہ کس غذا کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے اور کون سی غذائیں طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں، اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی اور نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہیں۔ چونکہ اس کی تحقیق کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اسے دریافت کرنے کے ذرائع انسان کو میسر ہی نہیں ہیں، اور اسی بنا پر انسان نے اکثر ان امور میں غلطیاں کی ہیں، اس لیے شریعت صرف انہی امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے۔ انہی اس وجہ سے حرام کیا ہے یا تو اخلاق پر ان کا برا اثر پڑتا ہے، یا وہ طہارت کے خلاف ہیں، یا ان کا تعلق کسی فاسد عقیدے سے ہے۔ برعکس اس کے جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتیں۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ہم کو ان اشیاء کی حرمت کی وجوہ کیوں نہ سمجھائے تاکہ ہمیں بصیرت حاصل ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے وجوہ کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلاً یہ بات کہ خون یا سور کے گوشت یا مردار کے کھانے سے ہمارے اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں، کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی تحقیق ہم کسی طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاق کو ناپنے اور تولنے کے ذرائع ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اگر بالفرض ان کے برے اثرات کو بیان کر بھی دیا جاتا ہے تو شبہ کرنے والا تقریباً اسی مقام پر ہوگا جس مقام پر وہ اب ہے، کیونکہ وہ اس بیان کی صحت اور عدم صحت کو آخر کس چیز سے جانچتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کی حدود کی پابندی کا انحصار ایمان پر رکھ دیا ہے۔ وہ جو شخص اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کا رسول ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہ اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے گا، خواہ ان کی مصلحت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جو شخص اس بنیادی عقیدے پر ہی مطمئن نہ ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کی خرابیاں انسانی علم کے احاطے میں آ گئی ہیں صرف انہی سے پرہیز کرے، اور جن کی خرابیوں کا علمی احاطہ نہیں ہو سکا ہے ان کے نقصانات کا تختہ مشق بنتا رہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ترجمہ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ تفسیر: اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی 3 بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے۔ نمبر 1، مشرکانہ فالگیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر حبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا۔ اس کے استحان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقرے کندہ تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوتا یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو یا خون کے مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہو، غرض کوئی کام بھی ہو، اس کے لیے حبل کے پانسادار کے پاس پہنچ جاتے، اس کا نذرانہ پیش کرتے اور حبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پھر پانسادار ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ نمبر 2،
توہم پرستانہ فالگیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی اور خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے کیے جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں ہے۔ رمل، نجوم، جفر، مختلف قسم کے شگون اور فالگیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں داخل ہیں۔ نمبر 3، جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق و خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھا جائے، مثلاً یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں نام کا شخص نکل آیا، لہٰذا ہزارہا آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے، یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک معمے کے بہت سے حل صحیح ہیں، مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو جو صاحب معمہ کے صندوق میں بند ہے۔ ان 3 اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرآن دازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا 2 برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، مثلاً ایک چیز پر 2 آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کا کوئی معقول وجہ نہیں اور خود ان دونوں میں سے کوئی اپنا حق خود چھوڑنے کو تیار بھی نہیں۔ اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرآن اندازی پر فیصلہ کا مدار رکھا جا سکتا ہے، یا مثلاً 2 کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس کو اختیار کرے۔ اس صورت میں ضرورت ہو تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے کہ جب 2 برابر کے حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کا ملال ہوگا۔ ذالکم فسق، ترجمہ یہ سب افعال فسق ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، ترجمہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تفسیر: آج سے مراد کوئی خاص دن اور تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانہ حال کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنی حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ و قائم ہے۔ کفار جو اب تک اس کے قیام میں مانع و مزاحم رہے ہیں اب اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اسے مٹا سکیں گے اور تمہیں پھر پچھلی جاہلیت کی طرف واپس لے جائیں گے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں اب کسی کافر طاقت کے غلبہ و قہر اور در اندازی و مزاحمت کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں رہا۔ انسانوں کے خوف کی اب کوئی وجہ نہیں رہی۔ اب تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے احکام کی تعمیل میں اگر کوئی کوتاہی تم نے کی تو تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا جس کی بنا پر تمہارے ساتھ کچھ بھی نرمی کی جائے۔ اب شریعت الہی کے خلاف ورزی کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ تم دوسروں کے اثر سے مجبور ہو، بلکہ اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ تم خدا کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ تفسیر: دین کو مکمل کر دینے سے مراد اس کو ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہو اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت کی تکمیل ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت و بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا
اس کو چونکہ تم اپنی صحیح و عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے ہو، اس لیے میں نے اسے درجہ قبولیت عطا فرمایا ہے اور تمہیں عملاً اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی الواقع میرے سوا کسی کی اطاعت و بندگی کا جوا تمہاری گردنوں پر باقی نہیں رہا۔ جس طرح اعتقاد میں تم میرے مسلم ہو، اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے مسلم بن کر رہنے کے لیے کوئی مجبوری تمہیں لاحق نہیں رہی ہے۔ ان احسانات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ سکوت اختیار فرماتا ہے، مگر انداز کلام سے خود بخود یہ بات نکل آتی ہے کہ جب یہ احسانات میں نے تم پر کیے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ اب میرے قانون کی حدود پر قائم رہنے میں تمہاری طرف سے بھی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ واقع ہوئی ہے وہ صلح حدیبیہ سے متصل زمانہ 6 ہجری کا ہے، اور سیاق عبارت میں دونوں فقرے کچھ ایسے پیوستہ نظر آتے ہیں کہ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ابتدا میں یہ سلسلہ کلام ان فقروں کے بغیر نازل ہوا تھا اور بعد میں جب یہ نازل ہوئے تو انہیں یہاں لا کر نصب کر دیا گیا۔ میرا قیاس یہ ہے، واللہ عالم والعلم عند اللہ، کہ ابتداً یہ آیت اسی سیاق کلام میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کی حقیقی اہمیت لوگ نہ سمجھ سکے۔ بعد میں جب تمام عرب مسخر ہو گیا اور اسلام کی طاقت اپنے شباب پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ فقرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور ان کے اعلان کا حکم دیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ۔ ترجمہ: لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ۔ ترجمہ: کہو تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ تفسیر: اس جواب میں ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ مذہبی طرز خیال کے لوگ اکثر اس ذہنیت کے شکار ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو حرام سمجھتے ہیں جب تک کہ صراحت کے ساتھ کسی چیز کو حلال نہ قرار دیا جائے۔ اس ذہنیت کی وجہ سے لوگوں پر وہمی پن اور قانونیت کا تسلط ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں حلال اشیاء اور جائز کاموں کی فہرست مانگتے ہیں اور ہر کام اور ہر چیز کو اس شبہے کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ ممنوع تو نہیں ہے۔ یہاں قرآن اسی ذہنیت کی اصلاح کرتا ہے۔ پوچھنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ انہیں تمام حلال چیزوں کی تفصیل بتائی جائے تاکہ ان کے سوا ہر چیز کو وہ حرام سمجھیں۔ جواب میں قرآن نے حرام چیزوں کی تفصیل بتائی ہے اور اس کے بعد یہ عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں۔ اس طرح قدیم مذہبی نظریہ بالکل الٹ گیا۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال ٹھہرایا جائے۔ قرآن نے اس کے برعکس یہ اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اس کے جس کی حرمت کی تصریح کر دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جس نے انسانی زندگی کو بندشوں سے آزاد کر کے دنیا کی وسعتوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ پہلے حلت کے ایک چھوٹے سے دائرے کے سوا ساری دنیا اس کے لیے حرام تھی، اب حرمت کے ایک مختصر سے دائرے کو مستثنیٰ کر کے ساری دنیا اس کے لیے حلال ہو گئی۔ حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی گئی کہ ناپاک چیزوں کو اس اباحت کی دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرع میں کسی اصل کے ماتحت ناپاک قرار پائیں یا جن چیزوں سے ذوق سلیم کراہت کرے یا جنہیں مہذب انسان نے بالعموم اپنے فطری احساس نفاذت کے خلاف پایا ہو، ان کے ماں سوا سب کچھ پاک ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ: اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھرایا ہو جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ۔ ترجمہ: وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو تم کھا سکتے ہو۔ تفسیر:
शिकारी जानवरों से मुराद कुत्ते, चीते, बाज, शकरे और तमाम वो दरिंदा और परिंदा जानवर हैं जिनसे इंसान शिकार की खिदमत लेता है। सुधाए हुए जानवर की खुसूसियत ये होती है कि वो जिसका शिकार करता है उसे आम दरिंदों की तरह फाड़ नहीं खाता, बल्कि अपने मालिक के लिए पकड़ रखता है। इस वजह से आम दरिंदों को फाड़ा हुआ जानवर हराम है और सुधाए हुए दरिंदों का शिकार हलाल। इस मसले में फुकहा के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है। एक ग्रोह कहता है कि अगर शिकारी जानवर ने खा वो दरिंदा हो या परिंदा शिकार में से कुछ खा लिया है तो वो हराम होगा, क्योंकि उसका खा लेना ये माना रखता है कि उसने शिकार को मालिक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पकड़ा। यही मसलक इमाम शाफई रहीमहुल्लाह का है। दूसरा ग्रोह कहता है कि अगर उसने शिकार में से कुछ हिस्सा खा लिया हो तब भी वो हराम नहीं होता, हत्ता कि अगर 1/3 हिस्सा भी वो खा ले तो बकिया 2/3 हलाल है, और इस मामले में दरिंदे और परिंदे के दरमियान कुछ फ़र्क नहीं। ये मसलक इमाम मालिक का है रहीमहुल्लाह। तीसरा ग्रोह कहता है कि शिकारी दरिंदे ने अगर शिकार में से खा लिया हो तो वो हराम होगा, लेकिन अगर शिकारी परिंदे ने खा लिया हो तो हराम ना होगा, क्योंकि शिकारी दरिंदे को ऐसी तालीम दी जा सकती है कि वो शिकार को मालिक के लिए पकड़ रखे और उसमें से कुछ ना खाए, लेकिन तजर्बे से साबित है कि शिकारी परिंदा ऐसी तालीम कबूल नहीं करता। ये मसलक इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह और उनके असहाब का है। इसके बरअक्स हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि शिकारी परिंदे का शिकार सिरे से जायज़ ही नहीं है, क्योंकि उसे तालीम से ये बात नहीं सिखाई जा सकती कि शिकार को खुद ना खाए बल्कि मालिक के लिए पकड़ रखे। वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, तर्जुमा अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो। तफसीर यानी शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कहो। हदीस में आता है कि हज़रत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आया मैं कुत्ते के ज़रिए से शिकार कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर छोड़ते हुए तुमने अल्लाह का नाम लिया हो तो खाओ, वरना नहीं, और अगर उसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तो ना खाओ, क्योंकि उसने शिकार को दरअसल अपने लिए पकड़ा। फिर उन्होंने पूछा कि अगर मैं शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ूं और बाद में देखूं कि कोई और कुत्ता वहां मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस शिकार को ना खाओ, इसलिए कि तुमने खुदा का नाम अपने कुत्ते पर लिया था, ना कि दूसरे कुत्ते पर। इस आयत से ये मसला मालूम हुआ कि शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ते हुए खुदा का नाम लेना ज़रूरी है। इसके बाद अगर शिकार ज़िंदा मिले तो फिर खुदा का नाम लेकर उसे ज़िबाह कर लेना चाहिए, और अगर ज़िंदा ना मिले तो उसके बग़ैर ही वो हलाल होगा, क्योंकि इब्तिदान शिकारी जानवर को इस पर छोड़ते हुए अल्लाह ताला का नाम लिया जा चुका था। यही हुक्म तीर का भी है। वत्तकुल्लाह, तर्जुमा और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तर्जुमा अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, तर्जुमा आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। व तामुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम, तर्जुमा अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए। तफसीर अहले किताब के खाने में उनका ज़बीहा भी शामिल है। हमारे लिए उनका और उनके लिए हमारा खाना हलाल होने का मतलब ये है कि हमारे और उनके दरमियान खाने पीने में कोई रुकावट और कोई छूत छात नहीं है। हम उनके साथ खा सकते हैं और वो हमारे साथ, लेकिन ये आम इजाज़त देने से पहले इस फ़िक्रे का इआदा फरमाया गया है कि तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। इससे मालूम हुआ कि अहले किताब अगर पाकी और तहारत के उन कवानीन की पाबंदी ना करें जो शरीयत के नुक्ताए नज़र से ज़रूरी हैं, या अगर उनके खाने में हराम चीज़ें शामिल हों तो उससे परहेज़ करना चाहिए। मसलन अगर वो खुदा का नाम लिए बग़ैर किसी जानवर को ज़िबा करें या उस पर खुदा के सिवा किसी और का नाम लें तो उसे खाना हमारे लिए जायज़ नहीं। इस तरह अगर उनके दस्तरखान पर शराब या सूअर या कोई और हराम चीज़ हो तो हम उनके साथ शरीक नहीं हो सकते। अहले किताब के सिवा दूसरे गैर मुस्लिमों का भी यही हुक्म है। फ़र्क सिर्फ यह है कि ज़बीहा अहले किताब ही का जायज़ है, जबकि उन्होंने खुदा का नाम उस पर लिया हो। रहे गैर अहले किताब तो उनके हलाक किए हुए जानवर को हम नहीं खा सकते। वल मोहसनातो मिनल मोमिनाति वल मोहसनातो मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम,
ترجمہ: اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ تفسیر: اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محصنات ہوں۔ اس حکم کی تفصیلات میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں۔ رہے دارالحرب یا دارالکفر کے یہود و نصارہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ حنفیہ اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیرونی ممالک کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ بخلاف اس کے سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں کہ اس آیت میں حکم عام ہے، لہٰذا ذمی اور غیر ذمی میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر محصنات کے مفہوم میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن عصمت مآب عورتیں ہیں اور اس بنا پر وہ اہل کتاب کی آزاد منچ عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہی رائے حسن رحمہ اللہ، شعبی رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی ہے اور حنفیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ بخلاف اس کے امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد اہل کتاب کی وہ عورتیں ہیں جو لونڈیاں نہ ہوں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ ترجمہ: بشرطے تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ۔ ترجمہ: اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ تفسیر: اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد یہ فقرہ اس لیے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اخلاق و معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔